अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। हर गुजरते दिन के साथ मुल्क में इंतखाबात का माहौल बनता जा रहा है। इलेक्शन कमीशन 30 नवंबर को हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त जारी करेगा और 8 फरवरी को इंतखाबात की तारीख का ऐलान जो है वो हो चुका है। हतमी शेड्यूल दिसंबर में जारी होगा। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, JUIF, MQM समेत तमाम सियासी जमातों ने इलेक्शन की तैयारियां शुरू कर दी हैं। कई सीट एडजस्टमेंट की बात चल रही है, कई इंतखाबी इत्तेहाद की बात चल रही है। नून लीग के कायद नवाज शरीफ खुद भी मैदान में हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी भी कारकुनान का खून गरमाने के लिए वर्कर कन्वेंशंस कर चुके हैं। सियासी जमातें इलेक्शन की तैयारियों में मसरूफ हैं। लेकिन एक जानिब ये आवाज भी उठ रही है कि इलेक्शन ताखीर का शिकार हो सकते हैं और फरवरी के महीने में भी इलेक्शन का इनेकाद शायद नहीं होगा। ताखीर की वजूहात के बारे में कहा यह जा रहा है कि ये सियासी और माशी उसकी वजूहात हो सकते हैं, लेकिन अदालत की तरफ से रुकावट हो सकती है। और सबसे अहम अमन व अमान का मसला है, लॉ एंड ऑर्डर का, जो कि बढ़ता जा रहा है। आज भी बन्नू के इलाके बका खेल में सिक्योरिटी काफिले पर खुदकुश हमले में 2 अफराद शहीद और 3 एहलकारों समेत 7 अफराद जख्मी हुए। लॉ एंड ऑर्डर की खराब सूरत हाल से खैबर पुख्तूनख्वा की बड़ी सियासी पार्टियां जो हैं वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी कर चुकी हैं। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान, ANP के रहनुमा ML वली खान और कौमी वतन पार्टी के सरबराह ने अमन व अमान की खराब सूरत हाल को इनकी मुहिम में रुकावट करार दिया। ठीक यही है कि बड़े कौम को नगीत सुनाए गए तो मुल्क में अमन आ गया। इस वक्त भी मैं आप पर वादे कर देना चाहता हूँ कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में भी इंतखाबी मुहिम चलाना किसी उम्मीदवार के लिए बड़ा मुश्किल होगा। कम से कम मैं अपने बारे में तो कह सकता हूँ कि हमारे हलकों में हमारे लिए कैंपेन चलाना तकरीबन नामुमकिन है। ऑब्वियसली आप देखें हमारे पुख्तूनख्वा में जो हालात चल रहे हैं, इन हालात में क्या मैं एज ए प्रोविंशियल प्रेसिडेंट अवामी नेशनल पार्टी क्या मैं वज़ीरिस्तान में कैंपेन कर सकता हूँ? क्या इन हालात में मैं मिसाल बाजौड़ वगैरह में खुला कैंपेन, बल्कि मैं अपने इलाके में खुला कैंपेन, मुझे परसों भी एक थ्रेट लेटर मिले जो इदारों ने दिया है कि भाई एक सुसाइड अटैक प्लान्ड है। तो इधर तो देखें हमें पिछले कितने सालों से तो इधर से हमारा फील्ड जो है वो ख़त्म कर दिया जाता है कि हम टारगेटेड होते हैं और हम कैंपेन्स नहीं। जो लॉ एंड ऑर्डर का मसला है तो हम अपने वोटर्स तक नहीं पहुंच सकते। तो ये मसलों को हम समझते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड हमारे लिए ये है। किसी के इशारे पे आप तब्दीलियां करें अफसरों की, फंड्स वगैरह के वो दिया जाए डेवलपमेंट के लिए, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लॉ एंड ऑर्डर का मसला है। दूसरी जानिब जस्टिस अतर मिनल्ला ने इंतखाबात की तारीख के केस से मुतालिक अपना जो इजाफी नोट जारी किया, उन्होंने वाज़े लिखा कि इलेक्शन कमीशन और सदर मुमलिकत ने 8 फरवरी की तारीख देकर खुद को आइन की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब ठहराया। इंतखाबात में 90 दिन से ऊपर एक भी दिन की ताखीर संगीन आइनी खिलाफ वर्जी है जो अब हो चुकी है। आम इंतखाबात में ताखीर में सबसे बड़ी रुकावट चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा भी नजर आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट इंतखाबात में ताखीर का रास्ता देती हुई दिखाई नहीं दे रही। सदर मुमलिकत और निगरान वज़ीर आज़म दोनों पुरुमीद हैं कि इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे और इलेक्शन कमीशन ने अपने ऐलान के मुताबिक तैयारियां भी जारी रखी हुई हैं। लेकिन इस्लामाबाद की फिजाओं में गर्दिश करने वाली अफवाहें अपनी जगह मौजूद हैं। अफवाहें अपनी जगह, लेकिन सियासी जमातों की तैयारियां भी जोरों शोर से जारी हैं। टिकट्स तकसीम हो रहे हैं, उम्मीदवारों की दरख्वास्ती का वसूली का अमल शुरू हो चुका है, कई उम्मीदवारों के इंटरव्यूज चल रहे हैं, इंतखाबी माहौल बन चुका है। ऐसे में माशी सरगर्मियां भी जारी हैं। केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर मारुल हक काकड़ आला सतह के एक वफ्द के हमरा UAE के दौरे पर हैं। उम्मीद की जा रही है कि इस दौरे के दौरान 2 खलीजी ममालिक जो हैं 20 से 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी पाकिस्तान में करेंगे, जो यकीनी तौर पर मुल्क की मईशत के लिए इंतहाई मस्बत खबर होगी और इसके मस्बत असरात मुरतब होंगे। इलेक्शन में ताखीर बैरूनी सरमायाकारी पर क्या असर डाल सकती है? क्या निगरान हुकूमत का तसलसल जो है मईशत के लिए बेहतर होगा? ये सवालात पूछे जा रहे हैं, इन पर बहस हो रही है। इलेक्शन का वक्त पर इनेकाद जो है मईशत और बैरूनी सरमायाकारी के लिए क्या मौजू रहेगा? इलेक्शन में ताखीर से किस सियासी जमात को फायदा और किसको नुकसान होगा? तमाम मामलात पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान के मारूफ सीनियर और बड़े मोतबर सहाफ़ी जनाब सुहेल वड़ाइच साहब ने। वड़ाइच साहब बहुत शुक्रिया, आपका कॉलम पढ़ा, आपके जो तज्जिए हैं, हम जैसे आपके जो शागिर्द हैं अक्सर हम उसे खबर की नजर से भी देखते हैं। इलेक्शन की ताखीर वाला मामला
کیوں آپ کو لگ رہا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے اور تاخیر ہونے کے امکانات کتنے ہیں وڑائی صاحب؟ دیکھیں، میں نے یہ ایک اعلیٰ حلقے میں یہ گفتگو سنی ہے الیکشن کے ملتوی ہونے کی، اور اگست ستمبر تک، اور میں نے یہ مناسب سمجھا کہ اس کو افواہ کے طور پہ کم از کم لوگوں کے سامنے رکھا جائے، تاکہ پولیٹیکل پارٹیز اور جو باقی کنسرنڈ ہم سب لوگ ہیں پاکستان کے شہری، یہ اس پہ رد عمل دے سکیں۔ اور میں نے اپنا ساتھ ہی یہ بھی موقف پیش کیا ہے کہ ایسا کرنا غلط ہوگا، کیونکہ ججز بھی اس پر اپنی رائے دے چکے ہیں، چیف جسٹس صاحب اور چیف الیکشن کمشنر تاریخ دے چکے ہیں، صدر صاحب انال کر چکے ہیں، لیکن اس کی وجوہات جو اس حلقے میں بیان کی جا رہی تھی، وہ ایک تو یہ تھی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ملک کی معاشی صحت جو ہے اس کو ٹھیک کر دیا ہے، اور یہ جو ابھی گلف کا دورہ ہو رہا ہے اس میں انہیں توقع ہے کہ 20-22 ارب جو ہے وہ مزید پاکستان میں سرمایہ کاری ہو جائے گی، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ پالیٹکس شروع ہو گئی اور الیکشن شروع ہو گیا تو اس سے جو معاشی استحکام آ رہا ہے اس میں وقفہ آ سکتا ہے۔ یہ وہ وجہ ہے جس کو وہ بڑی وجہ بتاتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ اس کی ایک ہڈن وجہ یہ بھی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ابھی الیکشن ہوا تو اس میں 10% اس چیز کا چانس ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ریونج فل ہو کے شہروں میں باہر نہ نکل آئے، اور یہ جو ہڈن فیکٹر ہے یہ بھی ایک خطرہ موجود ہے۔ الیکشن جو ہے فروری میں اگر ملتوی ہوئے تو اس کی ایک وجہ یہ بھی۔ اچھا وڑائی صاحب، جس جگہ یہ بات آپ نے سنی، آپ نے تو اسے افواہ کہا، لیکن یہ ہے تو انفارمیشن اور شاید یہ سوچ پائی بھی جاتی ہے، تو ایک تو یہ سیاسی حلقے نہیں ہوں گے، غیر سیاسی حلقے ہوں گے جس طرف میرا ذہن جا رہا ہے، اور ایسے حلقے ہوں گے جو جب سوچتے ہیں تو وہ پھر امپلیمنٹ کرنے میں جو بھی دو رکاوٹوں کا آپ نے ذکر کیا، عدالتی اور سیاسی اپنے کالم میں، وہ بھی آڑے شاید نہیں آئیں گی۔ اگر ایک سوچ ہے اور اس جانب جایا جائے تو امپلیمنٹ بھی پھر کروانا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا۔ جی ہاں، لیکن ابھی میرا خیال ہے وہ ان کا کہنا ہے کہ سیاسی رکاوٹ تو ہم نے ریزالو کر لی ہوئی ہے، لیکن عدالتی رکاوٹ ابھی ریزالو نہیں ہوئی، اور میرا خیال ہے یہی بڑی رکاوٹ ہوگی، اور میرا یہ خیال ہے کہ بڑا مشکل ہوگا، لیکن کوئی پتہ نہیں ہے۔ یہ صحیح آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں جو طاقتور حلقے ہیں وہ ان کے پاس ہر چیز کا حل موجود ہوتا ہے، اور نہ حل موجود ہو تو اس کا توڑ موجود ہوتا ہے، تو کچھ کہا نہیں جا سکتا، لیکن ہماری خواہش تو یہی ہے کہ الیکشن جلد سے جلد ہو، 8 فروری کو ہو، تاکہ جو منتخب نمائندے ہیں وہ آ کے فیصلے کریں ملک کے۔ وڑائی صاحب، تاخیر اگر ہوتی ہے تو بظاہر جو نظر آ رہا ہے فائدہ اس کا مسلم لیگ نون کو ہوگا، جے یو آئی جیسی جماعتوں کو، شیرپاؤ صاحب جیسی پارٹیز کو پہنچے گا، تو پھر یہ بھی ایک امپریشن یا امیج تو سامنے آ جائے گا نا کہ دیکھیں الیکشن میں تاخیر کو اگر یہ جماعتیں جسٹیفائی کر رہی ہیں، کیونکہ مولانا صاحب کی سٹیٹمنٹ آ چکی ہے، شیرپاؤ صاحب کی آ چکی ہے، یہ امیج نہیں بنے گا کہ جی یہ جماعتیں تو آئین کے خلاف یہ کام کر رہی ہیں؟ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ کوئی ایسے ایکسکیوز بنائے جائیں گے، جی یہ مجھے نہیں پتا کیا بنایا جائے گا، لیکن جو بھی یہ الیکشن پوسٹ پون کرے گا ڈیفینیٹلی پولیٹیکل عناصر جو ہیں وہ ان کو کچھ کو فائدہ پہنچے گا، کچھ کو نقصان پہنچے گا، لیکن پولیٹیکل عناصر کو ایسے کرنا نہیں چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ الٹیمیٹلی تو ہم سب جو ہیں، جتنی بھی پولیٹیکل کلاس ہے اور جتنے بھی جمہوری ذہن کے لوگ ہیں، ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر ہم آئین کی خلاف ورزی کریں گے تو کل کو آپ پہ الزام بھی آئے گا، اور الزام آتا ہے۔ ماضی میں بھی آپ دیکھیں کہ تاریخ میں جنہوں نے بھی ایسا کیا تو بعد میں پھر ہمیشہ ان پر یہ الزام رہتا ہے، اور ان کی طرف لوگ اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ آپ نے تب یہ کیا تھا، تب یہ کیا تھا۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی جو سلیٹ ہے اس کو صاف رکھیں۔ ٹھیک ہے وڑائی صاحب، نوشتہ دیوار تو یہ نواز شریف آنے والے پرائم منسٹر ہیں، آپ کو ان کے وزیراعظم بننے میں کوئی رکاوٹ نظر آتی ہے؟ یقیناً الیکشنز ہوں گے، سب کچھ ایک پروسیس ہوگا، کچھ غیر متوقع بھی ہو سکتا ہے کہ وہ وزیراعظم نہ بنے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ طے ہے، تقریباً یہ تمام چیزیں طے ہو چکی ہیں؟ نہیں دیکھیں، کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی ایسی چیز ہو جائے، اس کا تو پتہ نہیں ہے، مگر نہ میں یہ طے شدہ امر سمجھتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ
जो इस वक्त तक के इकदामात हैं 90% इस बात का चांस है कि पीटीआई इन हालात में उठने के काबिल नहीं होगी। मैंने मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूंसियों में देखा है कि नून के कैंडिडेट तो मौजूद हैं, दूसरी तरफ राइवल कौन होगा उसका अभी तक पता ही नहीं है। और अगर ये इसी तरह चलती रही बेयकीनी, तो किस तरह से पीटीआई इसको कवर करेगी। तो मुझे ये लगता है कि ये इलेक्शन तक और ऐसे इकदामात होंगे जिससे मजीद डर और खौफ और पीटीआई जो है वो निकल नहीं सकेगी। तो ऐसे में नून जो है उसको खासकर जो रूरल एरियाज हैं उसमें एक वॉक ओवर मिल जाएगा। शहरी एरियाज में रेजिस्टेंस होगी और 10% मैं जैसे कह रहा हूँ कि 90% तो यही चांस है कि नून जो है वो बिल्कुल आराम से चली जाएगी और मुझे अगर दवाई ज्यादा डल गई तो ज्यादा सीटें भी ले जाएगी। लेकिन 10% बहरहाल एक रिस्क मौजूद है कि अगर क्या लोग रिवेंजफुल ना हो जाए, कि शहरों के लोग निकल ना आए, जिस तरह केपी में एक रिएक्शन आ रहा है इस तरह का रिएक्शन ना हो जाए। और जाहिर है इस पे एस्टेब्लिशमेंट भी और मौजूदा हुकूमत भी सोच रही होगी कि किस तरह से इसको टैकल करना है। और अगर उन्होंने ये टैकल कर लिया तो फिर मुश्किल हो जाएगा पीटीआई के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ लोग इनकलाब या कोई इतनी बड़ी तादाद में नहीं निकलते कि एस्टेब्लिशमेंट बेबस हो जाए। हमारे यहाँ जो रेजिस्टेंस भी होती है वो बड़ी महदूद होती है, और जब महदूद होती है तो उस पर काबू पाना भी आसान है। अगर मैं आपके इस जानदार तज्ज़िये का क्रक्स या खुलासा निकालूं, आपके सामने रखूं, आप बिल्कुल उससे डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन क्रक्स ये कि नून लीग सादा अक्सरियत ले लेगी आसानी से और ये सरप्राइजिंग नहीं होगा। जी ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। अच्छा, एक और मामला आपके सामने, जरदारी साहब का जो मामला था, आपका तजिया उस पर चाहिए। क्या ये बाप बेटे की लड़ाई उसे कहा जाए जो इंटरव्यू सामने आया? क्या ये नजरियाती तजाद है, गुड कॉप बैड कॉप वाला मामला है? आप क्या समझते हैं कि इस इंटरव्यू से पीपल्स पार्टी को और खुसूसन बिलावल साहब को नुकसान पहुंचा है? जी, मेरा ख्याल है कि बिलावल की जो शख्सियत थी और बिलावल की जो उड़ान जा रही थी वो रुक गई है, और डेफिनेटली पीपल्स पार्टी को इससे कोई फायदा नहीं पहुंचा। लेकिन एक दूसरा नुक्ता नजर भी है, वो ये है कि शायद जो बिलावल साहब का जो एग्रेशन था वो इन्हें हीरो तो बना रहा था, लेकिन दूसरी तरफ एस्टेब्लिशमेंट में और नून लीग में, जिसकी के अगली गवर्नमेंट बनने का इम्कान है, उन दोनों को बड़े नेगेटिव सिग्नल जा रहे थे। तो जरदारी साहब चाहते हैं कि अगला जो सेटअप है उसमें भी वो रहें और उसमें बिलावल भी रहे। तो शायद इसलिए उन्होंने शायद पहले घर में भी बात की होगी, लेकिन बिलावल नहीं माने होंगे। तो ये मेरा ख्याल है इसलिए उन्हें पब्लिकली। वड़ाइच साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, ब्रेक के बाद मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब और MQM के रहनुमा मुस्तफा कमाल हमें ज्वाइन करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। मुल्क में इंतखाबात का वक्त ज्यादा दूर नहीं है। वक्त गुजरने के साथ साथ जहां सियासी जोड़ तोड़ बढ़ रहे हैं, वहीं इल्जाम तराशियां और मशवरों की सियासत भी बढ़ती जा रही है। बात करें सिंध की सियासत की, तो पीपल्स पार्टी 15 बरस से जो है वो बरसर इक़्तिदार है सिंध में। आज भी इलेक्टोरली स्पीकिंग काफ़ी मजबूत, सबसे मजबूत जमात है सिंध की। लेकिन पीपल्स पार्टी के जो हरीफ जमातें हैं उनका दावा यह है कि सिंध में जो उनका तर्ज सियासत है वो उसको तस्लीम नहीं करते, और सभी तकरीबन पीपल्स पार्टी मुखालिफ जमातें इस पर मुत्तफिक हैं कि पीपल्स पार्टी ने अपने इस तवील दौरे इक़्तिदार में सिंध के लिए कुछ ज़्यादा नहीं किया, सिंध की हालत बेहतर नहीं कर सकी। शायद यही वो तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिसने सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक नए ग्रैंड सियासी इत्तेहाद को, जो हमें पनप रही हैं चीज़ें, वो सामने तकरीबन आ चुका है, जिनमें नून लीग है, MQM पाकिस्तान है, JUI है, अवामी नेशनल पार्टी है, GDA है, और शायद पीपल्स पार्टी के लिए अगर शहरी सिंध की बात करें तो पीपल्स पार्टी ने शहर की मेयरशिप जीती कराची की, हैदराबाद में अच्छा खासा वोट बैंक है। लेकिन अगर ये इत्तेहाद बन जाता है तो जाहिर बात है खतरे की घंटी जरूर होगी, बच चुकी है। बल्कि सियासी इत्तेहाद एक तरफ अगर करें तो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब के बिलावल भुट्टो से मुतालिक बयान से कुछ कयास राइयां भी जन्म लिया। और ब्रेक से पहले जब वड़ाइच साहब पाकिस्तान के सीनियर और बड़े
جو کریڈیبل تجزیہ کار ہیں ان میں سے ایک ہیں, اور آپ نے ان کا جواب بھی سنا کہ زرداری صاحب کے انٹرویو سے بلاول بھٹو کے امیج کو یا بلاول بھٹو کو نقصان پہنچا ہے. بلاول صاحب نے, زرداری صاحب نے کیا کہا تھا بلاول صاحب کے بارے میں, ذرا سنیے. بلاول پوری طرح سے ٹرین نہیں ہوا, اس کو بھی ٹرین کر رہے ہیں. بلاول ابھی تک ٹرین نہیں ہے. He'll take time. مجھ سے ٹیلنٹڈ ہے, مجھ سے زیادہ ایجوکیٹڈ ہے, he is better spoken than me, مگر ایکسپیرینس از ایکسپیرینس. بلاول بھٹو زرداری صاحب پہ ایک بات کر رہے ہیں کہ یہ جو بابے ہیں یہ گھر بیٹھے ہیں. بلاول صاحب ایکچولی کس کو کہہ رہے ہیں؟ سب کو ہی کہہ رہے ہیں, یہ سب صرف مجھے نہیں کہہ رہے. اچھا, آپ کو بھی کہہ رہے ہیں؟ ہاں, سب کو کہہ رہے ہیں. دو پارٹیاں ہیں. اچھا, آپ کی ٹرپل پی ہے, ایک 4P ہے. 4P میرے پاس ہے, میں اس کا پریزیڈنٹ ہوں. ٹرپل پی کا پریزیڈنٹ جو ہے وہ چیئرمین جو ہے وہ بلاول ہے. اور پارٹی کینڈیڈیٹس کو ٹکٹس جو ہے وہ میں دیتا ہوں, اور بلاول صاحب کو بھی آپ نے ٹکٹ دینا ہے. ہاں. تو ناظرین, تفصیلی گفتگو کریں گے. میئر کراچی جناب بیرسٹر مرتضی وہاب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بیرسٹر صاحب بہت شکریہ. زیادہ بات تو آپ سے کراچی کے معاملات پر ہی ہوگی اور آپ کی میئرشپ کیسی جا رہی ہے اور جو آپ کے مخالفین کا پروپیگنڈا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. لیکن وڑائچ صاحب نے جو گفتگو کی کہ جی, اور میں آئی ایگری ود ہم کہ الیکشن سے صرف 3 مہینے پہلے اپنے چیئرمین کے بارے میں اس سے انٹرینڈ کہنا یا مطلب اس کی ٹریننگ کم ہے. ایک طرف پرائم منسٹریل کینڈیڈیٹ کے طور پر بلاول کو پچ کیا جا رہا ہے, دوسری جانب یہ انٹرویو جو تھا اس سے زیادہ ڈیمیج ہوا ہے اور اس کا ڈیمیج کنٹرول ابھی تک پیپلز پارٹی نے نہیں کیا کچھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عادل, میں پہلے جو آپ انٹروڈکشن میں بات کر رہے تھے نا صوبہ سندھ کے معروضی حالات, سیاسی حالات کے بارے میں, اس پہ ایک کامنٹ کرنا چاہوں گا. دیکھیں, یہ بات درست ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اتحاد بنانے کی کوشش کریں پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پرہیپس صوبہ سندھ کے اندر ہر سیاسی جماعت متفق ہے کہ وہ اکیلے پاکستان پیپلز پارٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے, جو کہ کسی اور صوبے میں آپ کو نظر نہیں آتا. پنجاب کے اندر آپ دیکھیں گے ہر سیاسی جماعت انفرادی حیثیت میں انتخابات لڑ رہی ہے. آپ کو خیبر پختونخوا میں بھی یہی صورتحال ہے, بلوچستان میں بھی ہے. لیکن صوبہ سندھ میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی ایک طرف کھڑی ہے اور باقی تمام سیاسی جماعتیں دوسری طرف اکٹھا ہونے کی کوشش کر رہی ہیں, جو بڑا کلیئرلی شو کرتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتیں اس بات پر متفق ہیں کہ وہ اکیلے پیپلز پارٹی کا سامنا نہیں کر سکتے. دیٹ مین جو ہم نے پرفارم کیا ہے, جو ہم نے کام کیا ہے, اس سے ہماری پولیٹیکل سٹرینتھ میں, الیکٹورل سٹرینتھ میں پچھلے 15 سال میں اضافہ ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں ان چیزوں کو صرف نیگیٹیولی کنسٹرو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ تمام الائنسز ماضی میں بھی ہمارے خلاف بنے ہیں اور پروردگار نے ان تمام الائنسز کے خلاف ہمیں سرخرو کیا. تو اگین ہم بڑے کانفیڈنٹ ہیں انشاءاللہ کہ 8 فروری کو جو انتخابات ہونے ہیں پیپلز کے اوپر اپنے مینیفیسٹو منشور کے اوپر عوام کے درمیان جائے گی, اور ہمیں پر امید ہے کہ انشاءاللہ ایک بار پھر کامیابی پاکستان پیپلز پارٹی کو ملے گی. جو آپ نے ابھی انٹرویو کا حوالہ کیا آصف علی زرداری صاحب کے, جی مرتضی صاحب ایسے کرتے ہیں کہ یہ میرے انٹرویو کا سیکنڈ حصہ تھا جو آپ نے اس کا جواب دیا ہے. اب بلاول صاحب پہ بعد میں آتے ہیں. میرا سوال یہ, دیکھیں آپ کی بات درست ہے, میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ 15 سالوں میں پیپلز پارٹی اگر بار بار الیکٹ ہوتی ہے تو اگر آپ کو 100 ووٹ ملتے ہیں, تو اگر مخالفین کا پروپیگنڈا اگر مان بھی لیا جائے کہ سارا سسٹم پر آپ قابض ہیں, یہ ہے وہ ہے, تو کوئی تو آپ کے مخالفین ایسے ہوں گے جو کہ ووٹ آ کے دیں آپ کے خلاف. تو ظاہری بات ہے پیپلز پارٹی میں کچھ نہ کچھ ایسا ہے جس میں obviously بھٹو ڈائنیسٹی کا بھی اپنا ہے کہ وہ بغیر بھٹو خاندان کے ووٹ نہیں دیتے, لیکن کارکردگی بھی, میں آپ سے بالکل اس پر ایگری کر رہا ہوں. لیکن اس وقت جو ایک انوائرمنٹ بن چکا ہے اس میں دیکھیں کراچی اور حیدرآباد میں آپ کو نقصان پہنچے گا. اب آپ نے کراچی کی میئرشپ جو ہے وہ جیتی, پیپلز پارٹی کی مقبولیت میں اضافہ ہوا, آپ پر الزامات بھی لگے کہ دھاندلی وغیرہ کے بھی اور پی ٹی آئی کے لوگوں کو اٹھوانے کے بھی, اس سب کچھ کے باوجود یو آر ناؤ دا میئر آف کراچی. لیکن اگر یہ الائنس بن جاتا ہے جس میں جی ڈی اے, ایم کیو ایم, اے این پی, پی ایم ایل این سارا, تو آپ کو کراچی اور حیدرآباد میں نقصان پہنچے گا, چاہے وہ چند سیٹوں کا پہنچے لیکن پہنچے گا.
عادل 0 + 0 = 0. میرا اپنا ماننا یہ ہے. اور اگین اگر آپ ماضی پر نظر ڈالیں, ایک زمانے میں متحدہ قومی موومنٹ اکیلے دعوے دار اپنے آپ کو کراچی شہر کی, حیدرآباد کی کہتی تھی. آج صورتحال یہ آ گئی ہے کہ وہ متحدہ قومی موومنٹ کہہ رہی ہے کہ ہمیں اتحادیوں کی ضرورت ہے. مسلم لیگ نواز, جس کو 90s میں کراچی شہر سے ووٹ ملے, سیٹیں ملی, لیکن پھر دیکھا کراچی والوں نے کہ نون لیگ نے اس طریقے سے ڈیلیور کراچی والوں کے ساتھ نہیں کیا. نتیجہ یہ ہوا کہ جو نمائندے نون لیگ کے تھے وہ ان کو چھوڑ کر چلے گئے, انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو جوائن کیا, جس میں مثال آپ کو دوں کہ حکیم بلوچ صاحب 2013 میں ملیر سے نون لیگ کے ٹکٹ پر منتخب ہوئے. انہوں نے نون لیگ کو خیر بات کہہ کے پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے. ہمایوں خان صاحب ڈسٹرکٹ کیماڑی سے نون لیگ کے ٹکٹ پر ایم پی اے الیکٹ ہوئے, انہوں نے نون لیگ کو چھوڑ کر پاکستان پیپلز پارٹی کو جوائن کر لیا. تو وہ لوگ بچے نہیں. سملرلی اگر آپ جی ڈی اے کی بات کرتے ہیں یا فنکشنل لیگ کی بات کرتے ہیں, جو ماضی میں ایک بڑی ان کی الیکٹورل پریزنس تھی, اب ان کے اپنے اسٹرانگ ہولڈ جو کہ خیرپور ضلع تھا یا سانگھڑ ضلع تھا, اس کے اندر اگر آپ 2018 کی ان کی پرفارمنس نکالیں یا 2022 کے بلدیاتی انتخابات کی پرفارمنس نکالیں, they stand nowhere. میں سمجھتا ہوں کہ ان اتحاد سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جو عوام ہے اس کے سامنے یہ چیز بڑی کلیئر ہو گئی ہے کہ ان کو انگیج کرنا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو کہ تعمیر و ترقی میں بلیو کرتے ہیں, جو تنقید کی سیاست میں بلیو نہیں کرتے. تمام یہ پروپیگنڈے کے باوجود, میں کہہ رہا ہوں پروپیگنڈے کے باوجود آپ دیکھیں گے, پروپیگنڈے کے باوجود آپ دیکھیں گے یہ پروپیگنڈا پچھلے کئی سالوں سے پیپلز پارٹی کے خلاف چلا آ رہا ہے, لیکن جب بیلٹ باکس کھلتا ہے نا تو اس پہ نشان تیر کا ہی ہوتا ہے. اچھا, مجھے بحث صاحب یہ بتائیے گا کہ ایسا پھر پنجاب میں کیوں نہیں ہوتا؟ سندھ میں تو ہو رہا ہے, پنجاب میں, اور دیکھیں اگر تو بلاول صاحب کو پرائم منسٹر بنوانا ہے, وہ ٹرینڈ ہے یا نہیں ہے, لیکن اگر ان کو بنوانا ہے تو پنجاب میں آپ نے جیتنا ہے. سندھ it will not be an achievement اگر پیپلز پارٹی دوبارہ سے سندھ میں برسر اقتدار آ گئی, کیونکہ وہ 15 سال سے آپ وہاں پر ہیں, تو آپ کی کارکردگی بہتر ہوگی, عوام آپ کو دوبارہ سے لے آئیں گے. لیکن باقی پاکستان میں کیا بنے گا پیپلز پارٹی کا, اسپیشلی پنجاب؟ دیکھیں یہ بات درست ہے کہ اگر پیپلز پارٹی کو وفاق میں حکومت بنانی ہے تو ہمیں پنجاب سے, خیبر پختونخوا سے, بلوچستان سے, چاروں صوبوں سے اپنی الیکٹورل پریزنس کو منوانا ہوگا. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت واحد سیاسی لیڈر پاکستان کا جو کہ الیکٹورل پالیٹکس کر رہا ہے, جو عوام کے درمیان ہے, وہ بلاول بھٹو زرداری ہیں. کوئی اور سیاسی لیڈر آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ پولیٹیکل کیمپیننگ کر رہا ہے, بار بار کہہ رہا ہو کہ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کرو. نہ صرف صوبہ سندھ کے اندر, بٹ آپ نے دیکھا کہ ابھی بلاول صاحب خیبر پختونخوا کا رخ کیا انہوں نے, اور پشاور سے لے کے, دیر سے لے کے چترال تک جہاں جہاں بلاول صاحب گئے, آپ نے دیکھا کہ عوام نے بہت پازیٹیولی, وارملی ان کو رسپونڈ کیا. اور انشاءاللہ ابھی یوم تاسیس کا ہمارا ایونٹ بلوچستان میں کوئٹہ میں ہونے جا رہا ہے, اس کے بعد پنجاب کا بھی رخ کریں گے. ہم صرف ایک چیز کہتے ہیں عادل, کہ پیپلز پارٹی کی آخری بار حکومت پنجاب کے اندر 1976 میں آئی تھی, بھٹو صاحب کے دور میں. بی بی شہید کے دور میں بھی ہمیں پنجاب کے اقتدار سے دور رکھا گیا, اور اس کے بعد وہی چیز بعد میں کنٹینیو ہوئی. میں سمجھتا ہوں تھوڑی سی ذہنوں میں وسعت لانے کی ضرورت ہے. یہ جو بار بار پچھلے 50 سال سے پروپیگنڈا پیپلز پارٹی کے خلاف کیا گیا ہے, وہ کہیں نہ کہیں میں سمجھتا ہوں ہماری الیکٹورل سٹرینتھ میں رکاوٹیں ضرور کریٹ کرتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بلاول صاحب نے پچھلے 1.5 سالوں میں ایز فورن منسٹر اپنے آپ کو منوایا دنیا بھر کے سامنے, اور پنجاب کی بھی جو پبلک ہے, جو وہاں کی عوام ہے, اس کے سامنے ایک ایسا نوجوان قائد آیا ہے جو عوام کے مسائل کی بات کر رہا ہے, جو مہنگائی کے ایشوز کی بات کر رہا ہے, جو دہشت گردی کی بات کر رہا ہے, نوجوانوں کو روزگار دلانے کی بات کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جس نوجوان لیڈر کی آپ بات کر رہے ہیں اور آپ اس کو پرائم منسٹریل کینڈیڈیٹ کے طور پر پچ کر رہے ہیں, جب زرداری صاحب اتنا ڈیمیجنگ انٹرویو دیں گے, اور میں بالکل ایک آزاد صحافی کے طور پر, میرا تجزیہ جس سے آپ متفق ہو سکتے ہیں, عدم متفق بھی ہو سکتے ہیں, میرے خیال میں زرداری صاحب نے بلاول صاحب کے ساتھ جو کیا وہ انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا. اٹ واز ڈیمیجنگ فار ہز پولیٹیکل کیریئر. جو ردم بلاول نے بنائی تھی, جو کے پی میں جو جلسے ہوئے تھے,
بڑے اسپیشلی چترال میں لوگ رو رہے ہیں ان کو دیکھ کے. انہیں شاید ذوالفقار علی بھٹو سے عقیدت تھی, وہ بلاول بھٹو کو اپنے درمیان رکھ رہے تھے. ادھر سے جی ایسا انٹرویو آتا ہے کہ اب آپ کیسے پنجاب میں پچ کریں گے بلاول صاحب کو؟ آگے سے آپ کے مخالفین کہیں گے وہ ٹرینڈ ہی نہیں ہے, اپنے والد صاحب انہیں ایسا کہہ رہے ہیں. چلے میں شکر گزار ہوں کہ کم از کم اس تنقید والے سوال کے ابتدا میں آپ نے اس بات کا اعتراف کیا کہ بلاول صاحب کو خیبر پختونخوا میں بڑا زبردست ریسپانس ملا. تو یہ ہماری میں آپ کو بتاتا ہوں, چترال میں جو ان کی ریسیپشن تھی, جو پشاور میں تھی, جو نوشہرہ میں تھی, میں ان کی ویڈیوز دیکھ چکا ہوں. تو جی تو ویل ڈن آن دیٹ. یہ اس سوال زرداری صاحب نے پھر جو کیا کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی, عادل یہ اس سوال کا جواب ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی صوبہ سندھ میں محدود ہو گئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سوال کا جواب ہے کہ نہیں, پیپلز پارٹی ہر جگہ موجود ہے, لوگوں کو موبلائز کرنے کی ضرورت ہے, ایکٹیو پالیٹکس کرنے کی ضرورت ہے, لیول پلینگ فیلڈ ہونے کی ضرورت ہے, تمام چیزیں انشاءاللہ ہو جائیں گی. جہاں تک زرداری صاحب کا انٹرویو ہے, دیکھیں انسان کانسٹنٹلی ایوالو کرتا ہے. میرے خیال میں آپ کے والد صاحب, آپ کے بارے میں آپ کے تمام, آپ کو میں پچھلے 8-10 سال سے ٹی وی پہ پروگرام ہوسٹ کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. میرے خیال میں والد صاحب آج بھی جب آپ کے پروگرام کو دیکھیں گے یا آپ کو کوئی بزرگ دیکھے گا تو وہ ضرور کہے گا نہیں عادل آج شاید تم اس کو اس طریقے سے بہتر کر سکتے تھے, یار آج شاید تم اس طرح سے چیزوں کو بہتر کر سکتے تھے. میں اپنی بات کرتا ہوں, میرے بارے میں بھی میرے والدین, میری والدہ جب تک حیات تھیں وہ کہتی تھی کہ ہاں یار تم اس طرح چیزوں کو ٹھیک کر سکتے تھے. تو زرداری صاحب صرف ایک سیاسی کارکن تو نہیں ہے, سیاسی لیڈر تو نہیں ہے, وہ ایک باپ بھی ہیں. اور ایک باپ کے پرسپیکٹیو سے نیچرلی وہ کہتے ہیں کہ بلاول صاحب اور زرداری صاحب کے تجربے میں زمین آسمان کا فرق ہے. زرداری صاحب کی عمر 68 ہے, بلاول صاحب کی عمر غالباً 34-35 سال ہے. تو نیچرلی دونوں میں ایک ڈیفرنس تو ہے, بٹ یہ کہنا اس کا مقصد تو نہیں ہے کہ بلاول صاحب لیڈ نہیں کر سکتے. میں سمجھتا ہوں پچھلے 7-8 سال میں بلاول صاحب نے بڑا پرو ایکٹیولی پیپلز پارٹی کو لیڈ کیا ہے. 2018 میں کیمپین چلائی, اس کے بعد اسمبلی میں آنے کے بعد پارلیمانی سیاست کو لیڈ کیا. اس کے بعد جب نواز شریف صاحب کی پارٹی جو کہ بڑے ایکسپیرینسڈ ہیں, وہ لوگ کہتے تھے کہ نہیں استعفیٰ دے کے میدان چھوڑ کر چلے جاؤ, عمران خان کو بالکل ہی سیف ایگزٹ دے دو. یہ بلاول صاحب کا نوجوان خون تھا, ان کی ذہانت تھی جس نے کہا نہیں میں اس کو آئینی طریقے سے گھر بھیجوں گا, اور ہم نے استعفیٰ نہیں دیا. ہم نے لانگ مارچ کی, بلاول صاحب نے لانگ مارچ کو لیڈ کیا, اور نتیجہ یہ ہوا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار آئینی طریقے سے وزیر اعظم کو گھر بھیجا گیا. ٹھیک ہے, بیرسٹر مرتضی وہاب صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. ناظرین بریک کے بعد میئر کراچی سے انٹرویو جاری رکھتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اچھا مجھے اب بیرسٹر صاحب کراچی کی بات کرتے ہیں. مصطفیٰ کمال صاحب سے بھی میرا انٹرویو ریکارڈ ہو چکا ہے, وہ آپ کے بعد چلے گا, لیکن انہوں نے ان کے کچھ اعتراضات ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک تو یہ کہ جناب کراچی اس وقت بدترین شہروں میں دنیا میں 4تھے نمبر پر ہے. ایک قطرہ پانی آپ کراچی کو نہیں دے سکے. 15 سال پہلے جو پانی آتا تھا وہی پانی آج بھی آ رہا ہے. گٹر میں بچے گر گر کر مر رہے ہیں, شہر میں گندگی کے ڈھیر ہے, ڈھکن کھلے پڑے ہوئے ہیں گٹروں کے. یہ ہے پیپلز پارٹی کی کارکردگی. آپ نے ستیہ ناز کیا 15 سالوں میں. یہ مصطفیٰ کمال صاحب کی ڈائریکٹ آپ پر تنقید ہے. آپ چونکہ میئر کراچی ہیں, اوور ٹو یو ناؤ. کبھی بھی پرسنلائز بات کرنے سے گریز کرتا ہوں, لیکن دیکھیں ہمارے یہاں بدقسمتی کے ساتھ لوگ پالیٹکس کی خاطر نا صرف پیسمزم کو بھیجتے ہیں, وہ نیگیٹیوٹی کو بھیجتے ہیں, اور وہ نیگیٹو پالیٹکس ہی میں سمجھتا ہوں ان کا طرز عمل بن گیا ہے کہ الزام لگاؤ الزام لگاؤ اور الزام لگاؤ. مصطفیٰ کمال صاحب کے خیالات متحدہ قومی موومنٹ کے بارے میں کیا ہیں وہ 2016 میں آپ سب نے خود سنے تھے. خالد مقبول صدیقی جو کہ متحدہ قومی موومنٹ کے کنوینر ہیں, ان کے بارے میں مصطفیٰ کمال صاحب کے کیا خیالات تھے وہ بھی آپ نے ٹی وی کے پروگرامز میں دیکھے ہیں. مصطفیٰ کمال صاحب کے خیالات with regards to law and order situation, جب ان سے کسی نے سوال پوچھا تو فرماتے ہیں کہ یار آگ لگانا جو ہے نا وہ ایم کیو ایم کا سٹائل نہیں رہا ہے, پتہ بوری یا کوئی پرچی آ جائے نا یہ ایم کیو ایم کا سٹائل رہا ہے. تو یار میرے اوپر تنقید یا میری سیاسی جماعت کے اوپر تنقید وہ لوگ کر رہے ہیں جنہوں نے خود اپنے اوپر چارج شیٹ اتنی بار لگائی ہوئی ہے. میں سمجھتا ہوں
کہ اگر یہ حقائق ہوتے نا تو پھر متحدہ قومی موومنٹ الیکشن سے فرار نہیں ہو رہی ہوتی، پھر انہوں نے 15 جنوری کو انتخابات میں حصہ لیا ہوتا، اور انہوں نے 15 جنوری کو انتخابات میں صرف اس لیے حصہ نہیں لیا کہ ان کو اندازہ تھا کہ جب وہ ووٹ مانگنے جائیں گے تو ان کو ووٹ نہیں ملیں گے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں میں پڑے بغیر پیپلز پارٹی بڑی کلیئر ہے، بلاول صاحب بڑے کلیئر ہیں کہ ہمیں لوگوں کے اندر تفریق پیدا نہیں کرنی، ہم نے لوگوں کے دلوں کو جوڑنا ہے، ہم نے لوگوں کی خدمت کرنی ہے، لوگوں کے عوام کے مسائل کو حل کرنا ہے، اور انشاءاللہ وہ تمام چیزیں لوگوں نے ایم کیو ایم کا کردار پچھلے 40 سال میں دیکھا ہے۔ 40 سال پہلے کراچی کیا تھا اور آج کراچی کا کیا حال ہے یہ ہم سب کو پتہ ہے، تو انشاءاللہ وہ حالات، کراچی کی جو گلوری ہے اس کو پیپلز پارٹی انشاءاللہ ریسٹور کرے گی اور وقت یہ ثابت کرے گا۔ ٹھیک ہے، اچھا میں مرتضی وہاب صاحب، چونکہ انہوں نے آپ کی کارکردگی کو ڈائریکٹلی نشانہ بنا، وہ خود بھی میئر رہ چکے ہیں، وسیم اختر صاحب بھی میئر رہ چکے ہیں، اور ویسے مصطفیٰ کمال کی ریپوٹیشن بحیثیت میئر زیادہ بری نہیں تھی، ان کی کارکردگی آج بھی یاد دلائی جاتی ہے۔ تو کیا بیرسٹر مرتضی وہاب کل جب اپنے آفس سے نکلیں گے ٹینیور پورا کر کے، ان کو ہم ایسے ہی جانیں گے کہ ایک ایسا ریپوٹیشن والا میئر جس نے شہر کی زندگی، شہر کو بالکل بدل کے رکھ دیا، جہاں پر نہ کچرا، ہر جگہ صاف پانی، نہ کوئی آپ کو مین ہول کھلا نظر آئے گا؟ obviously it takes a lot، لیکن ایک پلیچ تو آج آپ کر سکتے ہیں ویورز کے ساتھ ہمارے۔ اس میں عادل کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ میری سیاسی جماعت کمیٹڈ ہیں کہ انشاءاللہ جب یہ 4 سال کا ٹینیور میئرشپ کا ختم ہوگا تو کراچی کے انفراسٹرکچر میں بہتری آئے گی، کراچی کے جو ماس ٹرانزٹ انیشیٹیوز ہیں اس میں بہتری آئے گی، کراچی کی جو سینیٹیشن کا سالڈ ویسٹ کا ایشو ہے اس میں بہتری آئے گی، جو پانی اور سیوریج کے مسائل ہیں اس میں بہتری آئے گی۔ انشاءاللہ یہ کمٹمنٹ ہے، اور انشاءاللہ جو باقی دوسرے لوگ کہتے ہیں نا اختیارات کا رونا اور یہ تمام چیزیں، وہ بھی باتیں نہیں کریں گے۔ اور میں ایک اور چیز صرف گزارش کرنا چاہوں گا، مصطفیٰ کمال صاحب کے زمانے میں اور ہمارے زمانے میں ایک ڈیفرنس ہے۔ مصطفیٰ کمال صاحب کے زمانے میں وفاق بھی ان کے پاس تھا، صوبہ بھی ان کے پاس تھا، اور مقامی حکومت بھی ان کے پاس تھی، اور اس کے باوجود کراچی شہر کے اندر کراچی سرکولر ریلوے مصطفیٰ کمال صاحب نہیں چلا پائے تھے۔ مصطفیٰ کمال صاحب کے زمانے میں K4 کا ایک فالٹی پروجیکٹ کنسیو کیا گیا تھا جو کہ آج تک کمپلیٹ نہیں ہو پایا۔ مصطفیٰ کمال صاحب کے زمانے میں جو سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ نمبر 2 محمود آباد کی زمین تھی اس کی چائنا کٹنگ کر کے لوگوں کو الاٹ کر دی گئی تھی۔ مصطفیٰ کمال صاحب کے زمانے میں کراچی کے انفراسٹرکچر کو irreversible نقصان پہنچانے کے لیے کراچی کی 28 سڑکوں کو کمرشلائز کیا گیا تھا۔ بیرسٹر صاحب وہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ آپ کا جو ایک زمانے میں گڑھ ہوتا تھا پیپلز پارٹی، وہاں تک پینے کا صاف پانی مصطفیٰ کمال دے کے گئے ہیں، لیاری تک کو۔ مصطفیٰ کمال صاحب تو مصطفیٰ کمال الطاف حسین صاحب کے بارے میں کیا کہتے تھے، مصطفیٰ کمال صاحب نواز شریف صاحب کی سیاسی جماعت کے لیے کیا کہتے تھے، مصطفیٰ کمال عمران خان صاحب کے بارے میں کیا کہتے تھے، اور مصطفیٰ کمال صاحب خود اپنے چیئرمین خالد مقبول صدیقی صاحب کے بارے میں کیا کہتے تھے۔ چھوڑ دیجئے ان کے سٹیٹمنٹس چلیں وقت ثابت کرے گا کہ آپ کے درمیان کون ہے اور عوام کی خدمت کس نے کی انشاءاللہ۔ چلیں، بیرسٹر مرتضی وہاب صاحب کراچی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ناظرین وقت چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد مصطفیٰ کمال صاحب ہمیں جوائن کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک سے پہلے آپ نے سہیل وڑائے صاحب کا تجزیہ سنا، اور میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اس وقت ایم کیو ایم پاکستان کے سینئر رہنما مصطفیٰ کمال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مصطفیٰ کمال صاحب، یہ جو الائنس وغیرہ بن رہے ہیں سیاسی، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا یہ معاملہ ہے، پہلے تو تھوڑی بہت جھجک تھی آپ میں بھی، اور شاید آپ نہیں چاہ رہے تھے، خالد مقبول صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہم نے کسی نے نہیں کی، ہمیں ہمیشہ نقصان ہی ہوا ہے۔ اب کیا نون لیگ کے ساتھ آپ کے معاملات طے پا چکے ہیں؟ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی، باقاعدہ الائنس ہوگا، کیا ہوگا، یہ کیا فیصلہ ہوا؟ دیکھیں، ایک کانسیپچولی کچھ ایگریمنٹس ہیں عادل بھائی، اور اور اس میں ایک دو چیزیں بڑی موٹی موٹی آپ کے سامنے گوش گزار کر دوں کہ ساری پارٹیز جو ہیں وہ اپنے سمبل اور اپنے منشور کے ساتھ الیکشن لڑے گی، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ طے ہوئی ہے سندھ کے اندر کم سے کم کہ ہم اس بات پہ ایگری ہوئے ہیں کہ ہم جہاں جہاں جس پارٹی کا اثر و رسوخ زیادہ ہوگا، دوسری پارٹی اس سے آ کر جن سے ہماری انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو رہی ہے وہ آ کر اس سے کمپیٹ نہیں کرے گی، وہ اس کو کمپلیمنٹ کرے گی۔
تو جہاں جہاں پر جس کا ووٹ بینک ہسٹوریکلی جو ہے وہ زیادہ رہا ہے وہاں پر دوسری جو سیکنڈ پارٹی ہے وہ پارٹی جو ہے وہ وہاں پر اس کے خلاف الیکشن نہیں لڑے گی، بلکہ جو پارٹی جس کا اثر و رسوخ زیادہ ہے اس کو وہاں پر وہ کمپلیمنٹ کریں گے آ کے. تو یہ بات ہے اور اس میں آئی تھنک اس فارمولے کے تحت آگے چیزیں جو ہوتے جائیں گی. مصطفیٰ کمال صاحب یہ بتائیے کہ کیا اس سے ایک انڈرسٹینڈنگ کہا جائے، ایک باقاعدہ معاہدہ کہا جائے، اور کیا یہ نون لیگ اور ایم کیو ایم پاکستان کے درمیان ہوگا یا جی ڈی اے، جے یو آئی اور اے این پی بھی اس کا حصہ ہوں گی یا گرینڈ الائنس جو بھی ہے؟ ایک تو یہ معاہدہ ابھی کوئی معاہدہ نہیں ہوا ہے نا، اور ابھی بات ہے گفتگو ہے اور ایگریمنٹ ہے، وربل تمام ایگریمنٹ اس والی بات پہ. اور ایگریمنٹ کیا ہے کہ دیکھیں پیپلز پارٹی نے سندھ میں 15 سالوں سے تباہ برباد کر دیا ہے، اور ہمیں جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے اس بیڈ گورننس پہ، اس کرپشن پہ، سسٹم کے خلاف جو انہوں نے اپنا سسٹم بنا رکھا ہے، ہمیں یکجا ہونے کی ضرورت ہے، لوگوں کو ایک امید دینے کی ضرورت ہے. ورنہ یہ بات بڑی کہی جانے لگی تھی کہ بھائی سندھ میں تو کوئی آپشن ہی نہیں ہے پیپلز پارٹی کے علاوہ. تو ہم وی ہیو کلب آل اس ٹوگیدر اینڈ ہم نے اپنے سب لوگوں کو ملا کر خود کو ایک آپشن کے طور پر پیش کیا ہے. نا اب یہ انڈرسٹینڈنگ جو میں نے آپ سے ابھی بات کی ہے، یہ انڈرسٹینڈنگ پی ایم ایل این سے بھی ہے، جے یو آئی سے بھی ہے، اے این پی سے بھی ہے اور جی ڈی اے سے بھی ہے. تو یہ ہے ہماری انڈرسٹینڈنگ، اور ہماری اس حوالے سے اور اس کو کانکریٹ کرنے کے لیے ہماری ٹیمیں بھی مل رہی ہیں، ہمارے جو ہے وہ جو لیڈرشپ لیول پہ لوگ وہ بھی مل رہے ہیں آپس میں، اور یہ گفتگو جو ہے اس وقت جاری ہے. لیکن اور ایک براڈ جو میکرو لیول پہ اگریمنٹ، ایک جو انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ میں نے آپ کو 2 باتیں بتا دی پہلے کہ اس پہ ہم سب لوگ اپنی پارٹی سے الیکشن لڑیں گے، لیکن ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کریں گے، کمپیٹ نہیں کریں گے. تو مصطفیٰ کمال صاحب، یہ جو پیپلز پارٹی سمجھ رہی ہے کہ گرینڈ الائنس بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے یا بنوانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور وہ لوگ کر رہے ہیں جو نارملی یہ چیزیں کرواتے ہیں، انہیں اشارے ہو چکے ہیں، تو اس کا کیا جواب آپ دیں گے؟ چلیں اگر گرینڈ الائنس بن بھی رہا ہے تو یہ تو پیپلز پارٹی کو کارنر کرنے کے لیے بنایا جا رہا ہے یہ الائنس. دیکھیں کیوں نہ بنے، میں سیاست کر رہا ہوں یہاں پہ، میں اپنے لوگوں کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں یہاں پہ شہر میں. میں اگر کراچی کی بات کروں یا حیدرآباد کی بات کروں یا میر پرخاش، شکھر، نواب شاہ کی بات کروں، عادل بھائی پیپلز پارٹی نے 15 سالوں میں کیا دیا ہے ہمیں یہاں پہ؟ کراچی دنیا کا 12 تیزی سے ترقی کرنے والا شہر تھا میرے زمانے میں، آج یہ دنیا کے 4 بدترین انسانوں کی آفیشیل رینکنگ میں، ورسٹ لیونگ سٹیز ان دا ورلڈ میں کراچی کا 4تھا نمبر ہے. 5.5 لاکھ لوگوں کو نوکریاں دی ہیں، ان کے بڑوں نے کوٹا سسٹم رائج کیا. ان کی یہ نسل ہمیں کوٹے پہ بھی کوٹا نہیں دیتی. جب کوٹا دیہی کا ختم ہو جاتا ہے تو شہری کوٹے میں جعلی نویسائل بنا کر وہ شہری کوٹا بھی کھا جاتے ہیں. ایک قطرہ نیا پانی انہوں نے دیا. جو پانی ہماری لائنوں میں 15 سال پہلے آتا تھا، اس پانی کی لائنوں کو ہیڈنڈ بنا کر چوری کر کے ہمیں اربوں روپے کا پانی بیچتے ہیں. آپ کہیں پاکستان میں نہیں سنتے کہ گٹر میں گر کر بچے، معصوم بچے جو ہے وہ اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھ رہے ہیں. ہر دوسرے دن کا واقعہ ہے کہ کراچی میں مین ہول کے گٹرز کے ڈھکن نہ ہونے کی وجہ سے معصوم چھوٹے بچے جو ہے گر کر اس میں اپنی جان دے رہے ہیں. دنیا چاند پر جا رہی ہے اور ہمارے بچے ہم ابھی اپنے گٹروں کا ڈھکن نہیں لگا سکے. اس ساری کارکردگی اور پھر ان کا ایروگنس جو وہ کراچی میں کر رہے ہیں، ان کی جو کراچی کی ٹیم ہے وہ بلاول بھٹو زرداری کے اور دشمن بنا رہے ہیں. وہ ان کا ایروگنس ختم نہیں ہو رہا. وہ اپنے کام کیا بتائیں گے؟ وہ لوگوں کو فتح کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، ان کے دلوں کو فتح کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، اس پہ قبضہ کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں. اس ایٹیٹیوڈ کے بعد میرے پاس کیا آپشن رہ جاتا؟ بھائی دیکھیں، میری تو اسٹریٹجک پارٹنرشپ سندھ میں پیپلز پارٹی سے بننی چاہیے. ان کو ایسا اپنا کام کرنا چاہیے تھا. ایسے 15 سال بہت ہوتے ہیں کہ یہ ساری پارٹیز وائپ آؤٹ ہو چکی ہوتی. آج لوگوں کو آخری کام ہمارا یاد ہے. اور میں آپ کی توسط سے کہنا چاہتا ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جن لوگوں کے ہاتھوں میں کراچی کی پیپلز پارٹی خاص طور پر دے رکھی ہے یا سندھ کی پیپلز پارٹی دے رکھی ہے، وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے دوست نہیں ہیں، دشمنی کر رہے ہیں ان کے ساتھ. ان کے لیے اتنی مخالفت کریٹ کر رہے ہیں کہ کل کو بلاول بھٹو زرداری صاحب کو جب اپنے وزیر اعظم بننے کے لیے ووٹوں کی ضرورت پڑے گی، جو کہ ماضی میں بھی پیپلز پارٹی کو ضرورت پڑتی رہی ہے، ہمارے دروازے پہ آتے رہے ہیں، تو اس دفعہ ان کو ہمارے پاس آنے میں بہت دشواری، بہت پریشانی، بہت شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا. کیونکہ ان کے یہاں جو لوگ ہیں وہ ان کے لیے بارودی سرنگیں بچھا رہے ہیں. بلاول بھٹو زرداری کے اور وزیر اعظم کی سیٹ کے درمیان ان کے لوگ بارودی سرنگیں بچھا رہے ہیں. وہ نفرتیں کریٹ کر رہے ہیں اور اپنی چھوٹی جو ہے وہ اپنی گینز کے لیے وہ اسٹریٹجک لا. مصطفیٰ کمال صاحب، 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو آپ نے کہا اسٹریٹجک پارٹنرشپ آپ کی پیپلز پارٹی سے بنتی ہے. معذرت کے ساتھ
جب جب ایم کیو ایم کو حکومت میں آنا پڑا آپ نے یہ پارٹنرشپ بنائی پیپلز پارٹی کے ساتھ 16 ماہ آپ ابھی بھی حکومت میں حال ہی میں رہے ہیں صوبائی حکومت میں رہے تو یہ جتنے کام آپ گنوا رہے ہیں یہ تو لوکل گورنمنٹ کے کام ہے میئر وسیم اختر صاحب رہے ہیں میئر آپ بھی رہے ہیں نعمت اللہ خان صاحب بھی رہے ہیں تو کراچی اس وقت جہاں کھڑا ہے یہ ذمہ داری ساری ان جماعتوں کی ہے ان پر ڈالی جانے چاہیے صرف پیپلز پارٹی پر نہیں جنہوں نے میئرشپ کی ہے لوکل باڈیز کو لیڈ کیا ہے رول کیا ہے شہر کراچی کو. دیکھیے ہم پیپلز پارٹی میں نے آپ سے جب آپ بات کی کہ ہم اصولاً تو ہماری اسٹریٹجک پارٹنرشپ پیپلز پارٹی سے بنتی ہے پھر میں نے آپ کو ساری اپنی روحداد سنائی کہ ہم کیوں جو ہے وہ پیپلز پارٹی سے اسٹریٹجک پارٹنرشپ نہیں بنا پا رہے ان کے رویے اور ان کے کارکردگی کی وجہ سے. تو میں نہیں کہہ رہا کہ اب پیپلز پارٹی سے ہماری اسٹریٹجک پارٹنرشپ بنتی ہے اصولاً ہونی یہ چاہیے لیکن ہے نہیں ان کے ایروگنس کی وجہ سے ان کے عمل کی وجہ سے. اب آپ کی بات پہ آ جاتے ہیں کہ ہم حکومتوں کا حصہ رہے ایک دفعہ بھی ایم کیو ان کے پاس نہیں گئی حکومت میں جانے کے لیے. 2008 میں آصف علی زرداری صاحب کو ہمارے دروازوں پہ آنا پڑا پہلے جا کر شہداء قبرستان میں جن کو 1993 سے لے کر 2008 تک ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کر کے شہید کر دیا تھا ان کی حکومتوں نے ان سے جا کر پہلے شہداء سے معافی مانگی ہے پھر جا کر ہمارے دروازے پر آئے ہیں اور ووٹوں کی بھیک مانگ کر پھر صدر بنے ہیں اور وزیر اعظم بنے. اس کے بعد ابھی آپ کے سامنے ابھی ریسنٹ مثال ہے کہ یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت بنی ہمارے ایم کیو ایم کے لاجز کے اندر جو ہے وہ زرداری صاحب بلاول بھٹو زرداری صاحب اور سب لوگ مل کر ایم کیو ایم کے دروازے پہ ایم کیو ایم حکومت میں شامل ہونے کے لیے ایک دفعہ بھی پیپلز پارٹی کے دروازے پہ نہیں گئے. ہاں ہم حکومت میں شامل ضرور ہوتے ہیں حکومت پوری ہماری نہیں ہوتی ہم ڈیفینیٹلی اپوزیشن میں ڈیسک بجانے کے لیے الیکشن نہیں لڑتے یا ہر جمعے کی نماز کے بعد جو سال بھر دوسری جماعتوں کے ساتھ کی طرح مظاہرہ کرنے کے لیے ہم حکومت میں نہیں جاتے ہم الیکشن نہیں لڑتے ہم حکومت میں جانے کے لیے الیکشن لڑتے ہیں آئندہ بھی جائیں گے. اب یہ ضرور سوال ہوتا ہے کہ ہم نے کیا ہمیں حاصل کرنا چاہیے تھا اور کیا ہم نے حاصل کیا. آپ نے بات کی میرے زمانے کی اور وسیم اختر صاحب کے زمانے کی تو میرے زمانے میں ڈیولوشن آف پاور ہوئی بھی تھی. وسیم اختر صاحب کے زمانے میں اسی پیپلز پارٹی کی جو پروونشل گورنمنٹ ہے اس نے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا نظام اپنے پاس لے لیا اس نے جو ہے وہ ایس بی سی اے کا نظام اپنے پاس لے لیا اس نے سارے اختیارات اور وسائل اپنے پاس لے لیے. تو اس کے اوپر جو ہے وہ سوال ابھی بھائی 5 سالوں سے پچھلے 2 سال انہی کے جو آج میئر ہیں وہ ایڈمنسٹریٹر رہے اور ابھی 1 سال ان کو میئر بنے ہو گیا 3 سال کا حساب دے دے نا بھائی بچے تو گٹر میں آج گر رہے ہیں. تو انہوں نے سارا اختیار اور وسائل اپنے زمانے میں اپنے ہاتھوں میں لے لیا تھا. جب اختیارات اور وسائل تھوڑے سے تھے تو ہم نے اس کراچی کو دنیا کے 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں شامل کر دیا تھا. آج اگر لیاری میں لوگ پانی پی رہے ہیں ان کی کانسٹیچوئنسی میں سو کالڈ جو کہ اب رہے گی نہیں تو وہ بھی آج مصطفیٰ کمال ایم کیو ایم کے میئر کے ہاتھوں کا دیا ہوا پانی وہاں پر پی رہے. تو ایسی بات نہیں کہ لوگ یہاں پہ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس جب حکومتوں کا حصہ رہے تو ہم نے کیا کیا ہے. ابھی ہم حکومت کا حصہ تھے تو ہم نے 73 لاکھ لوگ ڈیٹ ختم ہونے کے بعد بازیاب کرائے ہیں سینسس کے اندر تو حکومت میں رہنے کی وجہ سے. اور آئندہ ہم جب حکومت میں جا رہے ہیں 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ ہمیں آئینی ترمیم چاہیے تمام ڈپارٹمنٹ لوکل گورنمنٹ کے آئین میں لکھ دو تمام ہمیں وفاق ہی جو ہے وہ صوبے کو جو پیسہ دے رہا ہے پورا ڈویزبل پول میں این ایف سی ایوارڈ وہیں سے جو ڈسٹرکٹ کے پیسے وفاق ہمیں دے دے. اور ایک تیسری بات لکھ دے کہ جب تک ملک میں الیکٹڈ لوکل گورنمنٹ نہیں ہے جب تک ملک میں ایم پی ایز اور ایم این ایس کے الیکشن نہیں ہونے چاہیے. اس 1 پوائنٹ ایجنڈے کے ساتھ ہم ساری پارٹی سے بات کر رہے ہیں. یہی ہماری دوستی کا ذریعہ بنے گی یہی ہماری جو ہے وہ اختلافات کا ذریعہ بنے گا یہ پوائنٹ. مصطفیٰ کمال صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین آج کے اس ڈیٹیل پروگرام پر فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ٹویٹر ہینڈل ہے @عادل شاہ زیب. اجازت دیجیے خدا حافظ.